प्रोग्राम नंबर 34। अस्सलाम वालेकुम। हम खुदाए पाक के बबरकत नाम से आपको सलाम पेश करते हैं जो अमन और सलामती बख्शने वाला है। वो चाहता है कि हम में से हर कोई सच्चाई की उस राह को जाने और उस पर चले जो हक ताला ने कायम की है, ताकि इंसान को अब्दी अमन और दायमी सलामती हासिल हो। हमें खुशी है कि आज हमको ये प्रोग्राम सच्चाई की राह आप तक पहुंचाने की सादत हासिल हुई। पिछले सबक में हमने देखा था कि खुदा ने बनी इसराइल को मिस्रियों की गुलामी से रिहाई दी और मिस्रियों के पहलोठों को मारा, जबकि बनी इसराइल के पहलोठों को ज़रा बराबर भी नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि उन्होंने अपने घरों के दरवाज़ों पर बर्रे का खून लगा दिया था। खुदा ने खुद फरमाया, और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा और मैं उस खून को देख कर छोड़ता जाऊंगा। बनी इसराइल के तमाम कबीले इस फसा की रात मिस्र से निकले। फसा की वो रात उनके लिए बड़ी खुशियों भरी रात थी। ज़रा सोचिए, पूरे 100 बरस तक मिस्रियों ने बनी इसराइल के साथ बहुत बुरा सलूक किया, उन पर जुल्म सितम किया, उनको दुख दिए, उनको सताया और इस कदर सताया कि उनकी जिंदगियों से खुशियां छीन ली। अब वो आज़ाद थे, क्योंकि फसा की उस रात खुदावंद ने उनको रिहाई दिलाई, उनकी गुलामी की जंजीरें तोड़ डालीं। अब खुदा का वादा था कि वो बियाबान में उनके साथ साथ चलेगा और उनकी रहनुमाई करेगा। इस तरह वो उन्हें कनान के इलाके में वापस ले जाएगा। ये वही इलाका था जिसके लिए खुदा ने कसम खाई थी। ये कसम इब्राहिम, इसहाक और याकूब से थी कि ये इलाका उनकी औलाद को मिलेगा। कनान का इलाका वो इलाका था जहाँ याकूब और उसके बेटे मिस्र में यूसुफ के पास जाने से पहले रहते थे। आज हमारे पास बड़ी अजीब कहानी है। वो कहानी यूं है कि खुदाए रहीम ने इसराइलियों को फिरौन की फौजों से जिंदा सलामत बचा लिया। इसका जिक्र ज़्यादातर खरूज की किताब के 14वें बाब में आता है। अब हज़रत मूसा ने तौरात की किताब में इस कहानी को यूं बयान किया है, और बनी इसराइल ने रमसीस से सकात तक पैदल सफ़र किया और बाल बच्चों को छोड़कर वो कुल 6 लाख मर्द थे, और उनके साथ एक मिली जुली ग्रोह भी थी, और भेड़ बकरियां और गाय बैल और बहुत से चौपाए उनके साथ थे। और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि उसने बनी इसराइल से यह कह कर के खुदा ज़रूर तुम्हारी खबर लेगा, इस बात की सख्त कसम ले ली थी कि तुम यहाँ से मेरी हड्डियाँ साथ लेते जाना। और खुदावंद ने उनको दिन को रास्ता दिखाने के लिए बादल का सतून और रात को रोशनी देने के लिए आग के सतून में होकर उनके आगे आगे चला करता था, ताकि वो दिन और रात दोनों में चल सके। वो बादल का सतून दिन को और आग का सतून रात को उन लोगों के आगे से ना हटता था। और खुदावंद ने मूसा से फरमाया कि बनी इसराइल को हुक्म दे कि वो लौट कर मजदाल और समंदर के बीच फी हखी रोत के मुकाबिल बाल सफ़ोन के आगे डेरे लगाए। इसी के आगे आगे समंदर के किनारे किनारे डेरे लगाना। फिरौन बनी इसराइल के हक में कहेगा कि वह ज़मीन की उलझनों में आकर बियाबान में घिर गए हैं, और फिरौन के दिल को सख्त करूँगा और वो उनका पीछा करेगा, और फिरौन और उसके सारे लश्कर पर मुमताज़ होगा, और मिस्री जान लेंगे कि खुदावंद मैं हूँ। जब मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि वो लोग चल दिए, तो फिरौन और उसके खादमों का दिल उन लोगों की तरफ से फिर गया और कहने लगे कि हमने ये क्या किया कि इसराइलियों को अपनी खिदमत से छुट्टी देकर उनको जाने दिया। तब उसने अपना रथ तैयार करवाया और अपनी कौम के लोगों को साथ लिया, और उसने 600 चुने हुए रथ बल्कि मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों में सरदारों को बिठाया। और मिस्री फौज ने फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत उनका पीछा किया, और उनको जब वो समुंदर के किनारे फी हखी रूत के पास बाल सफून के सामने डेरा लगा रहे थे, जा लिया। और जब फिरौन नज़दीक आ गया, तब बनी इसराइल ने आंख उठाकर देखा कि मिस्री उनका पीछा किए चले आते हैं, और वो नहायत खौफजदा हो गए। तब बनी इसराइल ने खुदावन से फरियाद की। वो मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थीं
جو تو ہم کو وہاں سے مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا ہے؟ تو نے ہم سے یہ کیا کیا کہ ہم کو مصر سے نکال لایا؟ کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں، کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہوتا؟ اسرائیلی یہ کیا کہہ رہے تھے؟ ان کا ایمان خدا پر کیوں نہ تھا کہ جو خدا انہیں غلامی کے بندھن توڑ کر مصریوں کی غلامی سے چھڑا لایا، وہ ان کو فرعون کی فوجوں سے نہیں چھڑا سکتا تھا؟ یقیناً وہ انہیں چھڑا سکتا تھا۔ اسرائیلیوں کو یہ بات یاد ہی نہیں آئی، کیونکہ وہ انتہائی ڈر گئے تھے۔ ان کے آگے ٹھاٹھے مارتا سمندر، دائیں اور بائیں دونوں طرف اونچے اونچے پہاڑ، اور ان کے پیچھے ظالم فرعونی لشکر انہیں پکڑنے کے لیے آگے بڑھتا چلا آ رہا تھا، اور قوی امکان تھا کہ ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اب انہیں کیا کرنا چاہیے تھا، اور وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کدھر جاتے؟ آئیں موسیٰ کی آواز سنیں اور خدائے قادر کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں۔ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی ابد تک نہ دیکھو گے۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ آگے بڑھیں، اور تو اپنی لاٹھی اٹھا کر اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور اسے دو حصے کر، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل جائیں گے۔ اور یہ دیکھ کر میں مصریوں کے دل کو سخت کروں گا، اور وہ ان کا پیچھا کریں گے، اور میں فرعون اور اس کی سپاہ اور اس کے رتھوں اور سواروں پر ممتاز ہوں گا۔ اور جب میں فرعون اور اس کے رتھوں اور سواروں پر ممتاز ہوں گا تو مصری جان لیں گے کہ میں ہی خداوند ہوں۔ اور خداوند کا فرشتہ جو اسرائیلی لشکر کے آگے آگے چلا کرتا تھا جا کر ان کے پیچھے ہو گیا، اور بادل کا وہ ستون ان کے سامنے سے ہٹ کر ان کے پیچھے جا ٹھہرا۔ یوں وہ مصریوں کے لشکر اور اسرائیلی لشکر کے بیچ میں ہو گیا۔ سو وہاں بھی بادل تھا اور اندھیرا بھی، تو بھی رات کو اس سے روشنی رہی۔ پس وہ رات بھر ایک دوسرے کے پاس نہیں آئے۔ پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا، اور خداوند نے رات بھر تند پوربی آندھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دیا، اور پانی دو حصے ہو گیا، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور ان کے داہنے اور بائیں ہاتھ پانی دیوار کی طرح تھا۔ اور مصریوں نے تعقب کیا، اور فرعون کے سب گھوڑے اور رتھ اور سوار ان کے پیچھے پیچھے سمندر کے بیچ میں چلے گئے۔ اور رات کے پچھلے پہر خداوند نے آگ اور بادل کے ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظر کی، اور ان کے لشکر کو گھبرا دیا، اور اس نے ان کے رتھوں کے پہیوں کو نکال دیا، سو ان کا چلانا مشکل ہو گیا۔ تب مصری کہنے لگے، آؤ ہم اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگیں، کیونکہ خداوند ان کی طرف سے مصریوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا، تاکہ پانی مصریوں اور ان کے رتھوں اور سواروں پر پھر بہنے لگے۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا، اور صبح ہوتے ہوتے سمندر پھر اپنی اصلی قوت پر آ گیا، اور مصری الٹے بھاگنے لگے۔ خداوند نے سمندر کے بیچ میں مصریوں کو تہ و تیگ کر ڈالا، اور پانی پلٹ کر آیا، اور اس کے رتھوں اور سواروں اور فرعون کے سارے لشکر کو جو بنی اسرائیل کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں گیا تھا غرق کر دیا، اور ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوڑا۔ پر بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور پانی ان کے داہنے اور بائیں ہاتھ دیوار کی طرح رہا۔ سو خداوند نے اس دن اسرائیلیوں کو مصریوں کے ہاتھوں سے اس طرح بچایا، اور اسرائیلیوں نے مصریوں کو سمندر کے کنارے مرے ہوئے پڑے دیکھا۔ اور اسرائیلیوں نے وہ بڑی قدرت جو خداوند نے مصریوں پر ظاہر کی دیکھی، اور وہ لوگ خداوند سے ڈرے اور خداوند پر
اور اس کے بندہ موسیٰ پر ایمان لائے۔ تب موسیٰ اور بنی اسرائیل نے خداوند کے لیے یہ گیت گایا، میں خداوند کی ثنا گاؤں گا کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا۔ اس نے گھوڑے کو سوار سمیت سمندر میں ڈال دیا۔ خداوند میرا زور اور راگ ہے، وہی میری نجات بھی ٹھہرا۔ وہ میرا خدا ہے، میں اس کی بڑائی کروں گا۔ وہ میرے باپ کا خدا ہے، میں اس کی بزرگی کروں گا۔ پھر انہوں نے گیت گانا شروع کیا اور اس بڑی نجات کے لیے خدا کا شکر کیا جو اس نے انہیں دی۔ موسیٰ اور ہارون کی بہن مریم نے دف ہاتھ میں لیا اور سب عورتیں دف لیے ناچتی ہوئی اس کے پیچھے چلیں۔ مریم یوں کہتے ہوئے گیت گاتی تھی، خداوند کی حمد و ثنا گاؤ کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا ہے۔ اس نے گھوڑے کو اس کے سوار سمیت سمندر میں ڈال دیا ہے۔ دوستو، یہ سچی اور عجیب کہانی ہے جو بتاتی ہے کہ خدا نے اسرائیلیوں کے لیے سمندر کے اندر کس طرح خشک رستہ بنا دیا۔ تو ہم اس سبق کا کیا نتیجہ نکالیں؟ شاید ایک ہی سوال سے اس کا نتیجہ نکل آئے، اور وہ سوال یہ ہے، کس میں قوت تھی کہ وہ اسرائیلیوں کو فرعون کے لشکر سے زندہ بچاتا؟ کیا وہ خود اپنے آپ کو بچا سکتے تھے؟ سمندر ان کی آنکھوں کے سامنے تھا، داہنے اور بائیں دونوں طرف بلند و بالا پہاڑ تھے، پیچھے فرعونی لشکر ان کا پیچھا کرتا ہوا، تلواروں کی چھنچناہٹ، گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور رتھوں کی چرچراہٹ اور سواروں کی بڑبڑاہٹ کے ساتھ چلا آتا تھا۔ کیا اسرائیلیوں کے پاس کوئی چارہ تھا کہ وہ خود کو فرعونی لشکر کی تلوار کے وار سے بچا سکتے؟ کیا وہ سمندر کو خشک کرنے پر قادر تھے، یا پہاڑوں کو ہموار میدان بنا سکتے تھے، یا یہ ممکن تھا کہ وہ فرعون کے اتنے بڑے لشکر کے ساتھ جنگ کرتے؟ نہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تو پھر ان کو کون بچا سکتا تھا؟ صرف اور صرف خدا۔ خداوند خدا ہی انہیں زندہ بچا سکتا تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ نے اسرائیلیوں سے کہا تھا کہ ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا۔ ان کو خدا نے بچانا تھا، اور فقط وہی ان کو بچانے کی قدرت رکھتا تھا، اور اس نے ضرور انہیں بچا کر نجات کا کام دکھانا تھا۔ اسی وجہ سے جب وہ سمندر کی دوسری طرف سے آئے تو وہ گیت گانے لگے کہ خداوند میرا زور اور راگ ہے، وہی میری نجات بھی ٹھہرا۔ خدا خود ان کی نجات بنا۔ اسرائیلیوں کے پاس فرعونی لشکر سے بچنے کے لیے اور کوئی صورت نہ تھی سوائے اس کے کہ وہ اس راہ پر چلتے جو خدا نے سمندر کے اندر ان کے لیے کھول دی تھی۔ پھر وہ خدا کا شکر بجا لائے، اس کی حمد و ثنا کرتے کیونکہ اس نے ان کو مرتے مرتے بچا لیا تھا۔ عزیز دوستو، خداوند چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی جان لے کہ تمام بنی آدم بنی اسرائیل کی مانند ہیں، جو اپنی طاقت سے اور اپنی حکمت سے خود کو نہیں بچا سکتے۔ تباہی اور بربادی سے بچنے کی خدا کے سوا ہمیں کوئی اور امید ہے ہی نہیں۔ ہمارے آگے شاید سمندر تو نہیں، لیکن موت اور دوزخ ہمارے منتظر بیٹھے ہیں۔ شاید ہمارے اطراف میں پہاڑ تو نہیں، مگر خدا کی پاک ذات کی پاکیزگی خاردار تاریں لگائے ہوئے ہیں اور ہمیں مجرم ٹھہرا رہی ہے۔ ہمارے پیچھے شاید فرعونی فوجیں تو نہیں، لیکن شیطان اور ہمارے گناہ مسلسل ہمارا پیچھا کرتے آ رہے ہیں اور ہماری ابدی ہلاکت کا ڈھنڈورا پیٹتے چلے آ رہے ہیں۔ بنی آدم کو خدا کی سچی عدالت سے کون چھڑائے گا؟ گناہگاروں کو ہمیشہ جلنے والی آگ سے کون بچائے گا؟ انسان کو شیطانی چنگل سے کون نکالے گا؟ ہمیں ان سارے خطروں سے کون نجات دلائے گا؟ ہم کو گناہ کے سمندر سے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کون لے کر جائے گا؟ اور خدا کے پاک مسکن یعنی جنت الفردوس میں کون پہنچائے گا؟ صرف اور صرف خدا۔ خدا ہی ہمیں بچائے گا۔ آدمی نہ خود کو بچا سکتا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے کو۔ کلام خدا اسی بات کا اعلان فرماتا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے تاکہ کوئی فخر کرے۔ خدا جو بڑا رحیم ہے،
اس نے تمام نسل آدم کے لیے نجات کی راہ کھول دی ہے تاکہ ہم شیطان کے اختیار سے، گناہ کی سزا سے اور دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہمیں اس دوزخی آگ کی شدت سے بچائے رکھے جو ان سب کی منتظر ہے جو گناہ میں زندگی گزارتے گزارتے مر جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں نجات کی وہ راہ اختیار کرنی ہے جو خدا نے سب کے لیے کھول دی ہے۔ کیا آپ نجات کی اس راہ سے واقف ہیں جو خدا پاک نے آپ لوگوں کے لیے کھول دی ہے تاکہ آپ شیطانی اختیار سے، گناہ کی ہولناک سزا سے اور دوزخ کی آگ کی شدید جلن سے محفوظ رہ سکیں؟ کہ آپ سچائی کی اس راہ پر چل پڑے ہیں جو خدا کی تیار کی ہوئی ہے تاکہ آپ کو خدا برکت دے اور ہمیشہ اپنی حضوری میں رکھے۔ خدا نے لوگوں کی نجات کی جو راہ کھولی ہے اس کا دار و مدار نہ تو ہماری نیکیوں پر ہے اور نہ ہی مذہبی رسومات کو پورا کرنے پر۔ خدا فرماتا ہے یہ بخشش نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر کرے۔ وہ کون سی راہ ہے جو خدا نے ہماری نجات کے لیے تیار کر رکھی ہے؟ وہ راہ نجات دہندے کی راہ ہے۔ وہ آسمان سے اترا تاکہ ہمارے گناہوں کا عوضی بن کر اپنی جان قربان کرے اور ان سب کو چھڑائے جو اس پر ایمان لائیں۔ ہم میں سے ان کو بچائے جو گناہ کی وادی میں غلامی کی زندگی گزارتے تھے اور خوف کی اندھیر نگری میں ڈھکے ہوئے تھے۔ کتاب مقدس اس قدرت والے نجات دہندے کی بابت یوں فرماتی ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ جی ہاں، خدا نے گناہ کے سمندر میں ہمارے لیے ایک رستہ کھول دیا ہے تاکہ ہم سب گناہ کی سزا نہ پائیں اور اس سمندر کے دوسرے کنارے پار لگ جائیں اور خدا کی پاک حضوری میں سلامت پہنچ جائیں۔ لیکن لازم ہے کہ آپ اس راہ کو مضبوطی سے تھامے رہیں، اس راہ سے گمراہ نہ ہو جائیں جو خدا نے تمہارے لیے کھولی ہے۔ اس نجات کی راہ کی بابت نجات دہندے نے فرمایا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ عزیز دوستو، کیا آپ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں؟ آپ نے ہمارا پروگرام سنا، آپ کا شکریہ۔ خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ خدا نے بنی اسرائیل کو بیابان میں کیسے خوراک مہیا کی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ موسیٰ نے اسرائیلیوں سے جو کلام کیا اسے دل میں رکھیے، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خدا کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی ابد تک نہ دیکھو